अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि हालात बहुत ज़्यादा शिद्दत से ख़राब हो चुके हैं और इस वक्त हमारे आर्मी चीफ़ और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो फ़िज़ा में हैं। ऊपर से ट्रंप ने ईरानी वफ़द को धमकी दी है कि आप लोग अगर हमारे साथ मुआहिदा ना करके गए तो हम आपको यहीं पर मार देंगे, सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। कुछ वीडियोज़ लीक हुए हैं स्विट्ज़रलैंड से, वो आपको दिखाने हैं, बताने हैं मामला किस नहज पे पहुँच गए हैं, असल हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडा करने वाले क्या कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। अभी जो ये मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और ख़बरें जो हैं वो ये चल रही हैं कि इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे CDF हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने जो मेमोरेंडम था या जो भी दस्तखत करने थे या जो भी पीस प्रोसेस आगे बढ़ना था ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का, वो रुक गया। उसके बाद बड़े अजीबो गरीब किस्म के वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आए और उसके बाद यकीन करें कि मुझे शाहीन और गिद्ध की वो मिसाल याद आ गई और मैंने अभी आपको बड़े होशरुबा किस्म की डिटेल्स देनी है, लेकिन पहले मैं आपके सामने ये दो मिसालें रखूँगी। आपने देखा होगा कि शाहीन जो है वो भी उड़ने वाला एक परिंदा है और गिद्ध जो है वो भी उड़ने वाला एक परिंदा है, लेकिन शाहीन में और गिद्ध में फ़र्क सिर्फ इतना है कि शाहीन जो है वो अपना शिकार खुद करके खाता है, ताज़ा शिकार खाता है, बिल्कुल वैसे जैसे शेर खाता है। जबकि गिद्ध जो होता है वो हमेशा मुर्दार का इंतज़ार करता है, जब तक कि कोई चीज़ गल सड़ नहीं जाती, उसके अंदर से बदबू पैदा नहीं होती, गिद्ध उसको नहीं खाता। यही फ़र्क है कि आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया इस वक्त हमारे CDF, हमारे आर्मी चीफ़ और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ों में जुटी हुई है। यहाँ तक कि इंडिया के जो सही तज्ज़िया निगार और कार थे ना, वो भी तारीफ़ करने पे मजबूर हैं। लेकिन कुछ ऐसे गिद्ध जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं जो मुर्दार का इंतज़ार करते हैं, जो इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब उनको कोई ऐसी खबर मिले कि वो क्योस फैलाएं। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का चेहरा जो है वो ऑब्वियसली बहुत थका हुआ नज़र आ रहा होगा। आंखों के नीचे अंडर आई बैग्स नज़र आ रहे हैं और चेहरे के ऊपर एक टेंशन नज़र आ रही है। महज चंद सेकंड का ये क्लिप उठा के सोशल मीडिया पे मैं कहती हूँ कि कौन सा ऐसा पेज है जिसने ये वीडियो नहीं लगाया होगा। इंडियंस इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने ही PTI के सपोर्टर्स जो हैं, ठीक है जी, आपको नहीं पसंद होंगे हमारी सियासत के ये असूल, लेकिन जब बात आ जाती है पूरी दुनिया की सॉवरेनिटी की, जब बात आ जाती है पीस की, पूरी दुनिया के अमन की, पीस की, तो फिर आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करें तो आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे ये बताएं कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग ख़त्म करवाना क्या महज सिर्फ पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है कि पाकिस्तान ये जंग ख़त्म करवाता और ख़ुद फ़ायदा उठाता, या कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आया है? अभी आप देखें ना कि 2 दिन पहले जब पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर नहीं आया? पूरी दुनिया के ऊपर अमन की वजह से जो है वो आता है मामला। अदरवाइज़ इन्फ्लेशन जहाँ जा रही थी, अदरवाइज़ जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो रही थी, आने वाले दिनों में तो आपने शायद 5,000 रुपये का सिर्फ एक अंडा खरीद के खाना था। अब खबरें क्या चल रही हैं, खबरों से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा ये क्लिप जो है ना, एक लॉन्ग वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इसमें ज़रा आप देखें, ये लॉन्ग वीडियो में आप देख सकते हैं कि हुआ कुछ इस तरह से था कि वज़ीर जो ख़ारजा हैं ईरान के, वो आए, उन्होंने आके शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको गले से लगाया। गले से लगाने के बाद आगे जब उन्होंने देखा तो आगे खड़े थे जनाब JD Vance भी वहाँ पर और हमारे आर्मी चीफ भी खड़े थे, तो वो वहीं से मुड़ के वापस चले गए। ज़रूरी नहीं है कि उनकी कोई इंटेंशन बुरी हो, या ये भी हो सकता है कि आप खुद सोचें कि दो ऐसे ममालिक, अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, 1979 से उनके दरमियान इस कदर कशीदगी है कि तारीख़ में पहली बार ये हो रहा है कि उनको एक टेबल पे लाया जा रहा है। सालिस कौन है, मीडिएटर कौन है? मीडिएटर पाकिस्तान है। ऐसे में अगर वो नाराज़ होते हैं या वो आगे चले जाते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब PTI के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालना शुरू कर दिया आर्मी चीफ़ के साथ। वो कह रहे हैं देखा देखा ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने तो मुलाकात करना पसंद ही नहीं की आर्मी चीफ़ से। अच्छा जी, तो अगर उन्होंने मुलाकात करना पसंद ही नहीं की तो उन्होंने हमारे आर्मी चीफ़ की इतनी सारी एफ़र्ट्स को कबूल कैसे किया? वो मुज़ाकरात जो हुए सारे, वो तो हमारे CDF के साथ हुए, हमारे आर्मी चीफ के साथ हुए, तो वो मुज़ाकरात किसने किए? वो उनकी रूह ने आके किए। अच्छा, अब कहानी कुछ इस तरह से कि ऑब्वियसली शहबाज शरीफ जो हैं, जब तक कि ये मुज़ाकरात पीसफुली एंड नहीं हो जाते तब तक
اس کے اندر ٹینشن بنی رہے گی اور دونوں سائڈز پہ جو ہے وہ کوئی ایک فریق روٹھے گا، کوئی ایک. آپ اپنی پھپھی چاچی مامی تائی کو دیکھ لینا، ان میں سے کسی کی شادی ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا نہیں کہ رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو انوائٹ کیا تو ہم نہیں آئیں گے، اگر آپ نے اس کو بلایا تو ہم نہیں آئیں گے. اور جن کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے وہ بیچارے رشتہ داروں کو منانے پہ لگے ہوتے ہیں. اگر ایک فیملی کے اندر رشتہ داروں کو منانے کے اوپر لڑائیاں ہو سکتی ہیں تو یہاں تو دو ملکوں کے اندر جنم جنم کی لڑائی ہے. اچھا یہاں پر میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں، سب سے پہلے یہ پورے معاملات خراب کرنے میں ٹرمپ کا بھی ہاتھ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ جب مرضی جس کے بارے میں مرضی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں بنا یہ دیکھے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نظریں جما کے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں ان کو خراب کیا جائے. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے فوری طور پہ کیوں کہا کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے اب امریکہ کے ساتھ. یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایرانی وفد جو ہے وہ واپس ایران روانہ ہو گیا ہے، اور یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وہ بھی اب روانہ ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. کیا واقعی یہ جو جنگ ہے یہ اس دہانے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ اب اس کا آگے کوئی حل نہیں ہے اور اس کے بعد معاملات اور زیادہ بگڑ جائیں گے اور آنے والے دنوں میں مہنگائی اور بڑھنے والی ہے؟ پہلے ذرا یہ دیکھیے گا کہ بیسکلی ٹرمپ نے کیا ایران پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکے ورنہ سخت حملے کریں گے. یہ کس نے بکواس کی ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں بول رہی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ ایسے موقع پہ آ کے جو ہے وہ آپ ایران کے سامنے اس طرح کی ٹویٹ کریں؟ آگے امریکی صدر نے یعنی کہ ٹرمپ نے ایک اور دھمکی دی اور کہا کہ ایران نے اگر ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو انہیں ہم مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ دھمکی دی ایران کو تو آبویسلی ایران کا ناراض ہونا تو بنتا تھا. ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران فوری طور پہ لبنان میں اپنی پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکے، اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو اس کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. دوسری طرف فاکس نیوز ہے جی، آپ کو پتہ انٹرنیشنل میڈیا، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو انہیں مکمل طور پہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کے پاس کوئی ملک ہی نہیں رہے گا، ان کی تہذیب بھی مٹا دیں گے. امریکی صدر نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر آبنہ ہرمز کو ہم قبضے میں بھی لے سکتے ہیں اور امریکہ جو ہے آبنہ ہرمز کو گارڈین اینجل کے طور پہ کنٹرول کر سکتا ہے. جب یہ بات آبویسلی ایران نے سنی ہوگی تو سوچے کہ انہوں نے کیوں کر رہے تھے مذاکرات؟ انہوں نے ناراض نہیں ہونا تھا، انہوں نے جانا نہیں تھا. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ لبنان میں پچھلے 3 دن کے دوران جو ہے وہ ایک آفیسر سمیت 6 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں ان کے. اور اسرائیلی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ فوجی جو ہیں وہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ٹرمپ نے جناب یہ بات جو ہے وہ کی ہے. اب جناب علی ہوا کیا؟ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایران نے آبویسلی مذاکرات جو ہیں وہ معطل کر دیے اور اس کے بعد یہ خبریں آنے لگیں کہ ان کا جو وفد ہے وہ ایران کے لیے روانہ ہو گیا. سوئٹزرلینڈ کا یہ جو سیاحتی ریزورٹ تھا برگن سٹاک، وہاں پر پاکستان کی ثالثی میں یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد آبویسلی وہاں پہ ایک عجیب قسم کا کیوس کریٹ ہو گیا. اور یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، ان کے بھی فیس کے اوپر آپ دیکھیں گے آبویسلی ٹینشن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جے ڈی وینس کے چہرے کے اوپر بڑی ایک شرمندگی بھی تھی اور ایک غصہ بھی تھا، کیونکہ آبویسلی علاوہ جو قطر سے ایک وفد آیا تھا انہوں نے بھی جے ڈی وینس کو ملنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد جے ڈی وینس کی شکل بھی جو ہے وہ دیکھنے والی تھی. اچھا پھر آپ کو بتاؤں کہ صدر ٹرمپ کا جو بیان آیا اس کے بعد یہ جب ساری ٹینشن کریٹ ہوئی تو اس کے بعد ایرانی وفد جو ہے انہوں نے یہ سرکاری میڈیا کو یہ بتایا کہ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے یہ کنفرم کیا ہے کہ باقر کالیباف کی قیادت میں وفد نے برگن سٹاک سے اپنی روانگی کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایرانی وفد جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے 4 افریقی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا. اور آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان کے معاملے پہ یہ جو سارا کچھ کیا ہے اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ دنیا اب یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو دے رہی ہوں لیٹسٹ 3 نیوز، کیونکہ جیسے جیسے یہ میں ولاگ بنا رہی ہوں لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اب جو یہ کچھ خبریں آئی تھی کہ ایرانی وفد جو ہے وہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں، ایسے میں برگن سٹاک سے خبر آ رہی ہے جہاں پر ایرانی وفد کے ارکان جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑا. یعنی رات کے پچھلے پہر ویڈیو بنا رہی ہوں، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ایرانی وفد وہاں سے روانہ ہو گیا ہے، یہ خبریں بے بنیاد ہیں. مشاورت اور مذاکرات کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے، یہ کہنا ہے ایرانی میڈیا کا. یہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے، یہ میں آپ کو پاکستانی کوئی میڈیا چینل جو ہے ان کی طرف سے رپورٹ نہیں کر رہی. ثالث مذاکرات کو دوبارہ پرانے فریم ورک پہ واپس لانے کے لیے کوشاں ہیں کہ تاکہ دوبارہ جو ہے وہ بات کریں.
اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اس وقت ہمارے CDF ہمارے آرمی چیف بھی وہیں پہ موجود ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہ یہ سب کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ لگاتار جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں۔ ویسے شرم آنی چاہیے ویسے ٹرمپ کو بھی نا، کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی منہ سے کوئی بھی قصوص نکالنے سے باز نہیں آتا یہ بندہ۔ خواجہ آصف نے اس کے اوپر ابھی شدید اپنا رد عمل دیا ہے اور انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اسرائیل بیسیکلی یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ ایران معاہدے کو سبوتاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ بھارت، اسرائیل، افغانستان میں پاکستان دشمنی ایک یکساں عنصر ہے۔ کیونکہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا آرام سے یہ ہونے دے گا، افغانستان آرام سے یہ ہونے دے گا؟ اوبویسلی اسرائیل کی پراکسیز ہیں یہ۔ جو خواجہ آصف ہے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے خود یا بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی جارحیت کی تو اس کو شدت کے ساتھ پھر ہم جواب دیں گے اور پاکستان اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت، اسرائیل اور افغانستان میں پاکستان دشمنی جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کے لیے یکساں عنصر ہے کہ فلسطینیوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی سزا اور ان کا صلہ ان کو ضرور ملے گا۔ دیگر ممالک میں موجود یہودی اسرائیلی اقدامات کی مذمت کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ ایران معاہدہ کو جو سبوتاج کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، نتن یاہو کا سیاسی کریئر اس سے ختم ہو جائے گا معاہدے کی کامیابی کی صورت میں۔ یعنی سوچیں کہ جو ہمارے وزیر دفاع انہوں نے کوئی چھوٹی بات نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی قیمت پر یہ معاہدہ نہیں ہونے دینا چاہتا کیونکہ نتن یاہو کا ہمیشہ کے لیے کریئر ختم ہو جائے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارت جو ہے وہ دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہمیں کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ہمیں معاشی محاذ کے اوپر بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کچھ عناصر چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کو بھی انہوں نے سبوتاج کیا اور جو معاملات خراب کیے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اسرائیلی کیمپس جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں جہاں پر ٹریننگز ہوتی ہیں۔ بھارت اور اسرائیل اکٹھے ہو کر آ جائیں، انہیں منہ توڑ جواب ملے گا۔ ایک معاملہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب یہ سارے اکٹھے ہو رہے تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور جو JD وینس ہیں انہوں نے کتنی تعریف کی پاکستان کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آئی لو پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ آئی لو ہمارے CDF آرمی چیف۔ اور اس کے بعد انڈیا کے اندر جو چیخیں مچی ہوں گی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ JD وینس کا بھارت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بھارت کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ JD وینس کی جو اپنی بیوی ہے وہ ہندو ہے، اور اس سے پہلے وہ جو ہندو بیوی تھی اس نے JD وینس کی قربتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کروائی ہوئی تھیں جناب مودی کے ساتھ۔ یہ تو ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد JD وینس جو ہیں وہ میرے خیال سے راہ راست پہ آئے، اور جب ان کا خیال تھا پاکستان کے بارے میں جو بھی نیگیٹو مذاکرات میں جب وہ ایکٹیو ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ بیسکلی ہمارے CDF ہمارے آرمی چیف کیا چیز ہے، اور جو پاکستان کے بارے میں ان کو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں، جس کے بعد انہوں نے یہ سارا کریڈٹ ہمارے آرمی چیف کو، ہمارے پرائم منسٹر کو دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ پہنچے تو سب کے ساتھ اتنی اچھے ماحول میں ان کی بات چیت ہوئی کہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کو باقاعدہ طور پہ ان کے وزیر اعظم کو IT سائبر سیکیورٹی ماہرین کی خدمات فراہم کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ پرائم منسٹر ہمارے جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بزنس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے بزنس کو لا کے ہماری معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنی جگہ وہ جو کوششیں کر سکتے تھے انہوں نے وہ کوششیں کی ہیں۔ اور جہاں تک بات ٹرمپ کی ہے، ٹرمپ کو تو ویسے ہی کوئی خیال نہیں آتا۔ ابھی 2 دن پہلے ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا، جارجیا میلونی جو کہ اٹلی کی وزیر اعظم ہے، ان کے بارے میں کتنا عجیب قسم کا بیان دیا۔ پھر مودی کے منہ پہ جس طرح بیٹھ کے ٹرمپ نے اس کو ذلیل کیا کہ شکل سے یہ وہ شکل مومنہ اور کرتوت کافراں۔ مطلب ٹرمپ نے کیا کہا کہ یہ آپ کو ڈریسنگ سے شاید اینجل لگ رہا ہوگا لیکن یہ کلر ہے۔ کس کے بارے میں کہا؟ مودی کے بارے میں کہا، اور مودی جو ہے وہ ہز ایکسلنسی اور یہ سب کچھ لگا ہوا تھا، یہ لگا ہوا تھا مودی کرنے۔ آپ اندازہ کریں کہ بھارتی فوج کے لوگ تو ہر سال ویسے خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، اور جو ان کے اوپر کے لیول کے آفیسرز ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے عیاش ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، عدیلہ بپر ہیں جی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور لکھا کہ دا ریئل افغان جلیبی آف انڈیا۔ آگے لکھتی ہیں کہ ڈیپٹی چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ فارمر DGMO آف دا انڈین آرمی لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی ان کا نام ہے، اور اندازہ کریں کہ وہ کس طرح سے ڈانس کر رہے ہیں۔ مزمل ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جب پائلٹس کی ٹریننگ کے بجائے انہیں ڈانس ٹریننگ پر دھیان ہوگا تو رافیل تو گریں گے ہی۔ تو انڈین آرمی کیا کرنے پہ لگی ہوئی ہے، ان کی فضائیہ کس قابل ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اسرائیل کو پوری دنیا میں اگر کوئی ناکو چنے چبوا رہا ہے تو وہ کون سا ملک ہے اور کون سی ہستیاں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر اگر امن
اور سکھ چین کے لیے میڈیشن کی ہے وہ کون سا ملک ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس کو خراب کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے وہ بھی اب آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اگر اب بھی کچھ لوگوں کی آنکھیں بند رہتی ہیں تو اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اب آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کیا ہونے جا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔